बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में बहुत तेज़ी के साथ ड्रामाई तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, लेकिन इन तेज़ी से रूनुमा होती तब्दीलियों के बावजूद एक बात ऐसी ज़रूर है जिस पर कम बेश सबका इत्तफ़ाक़ है, और वो ये है कि नून लीग सियासी अखाड़े में चारों शाने चित हो चुकी है और अब इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के लिए बाकायदा नून लीग जो है वो तरले मिनतों पे उतरी हुई है। राना सनाउल्लाह साहब ने कोई लगी लिपटी बग़ैर कह दिया है कि नवाज़ शरीफ इमरान खान के साथ गैर मशरूत मुज़ाकरात चाहते हैं। राना साहब ने कहा है कि हमने महमूद अचकज़ई से भी बात करने के लिए कहा है और उनसे कहा है कि वो मुज़ाकरात के लिए राह हमवार करें, और राना सनाउल्लाह मुज़ाकरात के लिए इस हद तक बेचैन है कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए 9 मई पर माफ़ी मांगने की शर्त रखी थी। नून लीग ऐसी कोई शर्त आयद नहीं कर रही। ये बड़ी अजीब बात है जो राना सनाउल्लाह साहब ने पहली बार कही है, क्योंकि आपको याद होगा कि चंद माह पहले यही नून लीग के वज़रा थे जो गला फाड़ फाड़ के हर जगह बैठ के कहते थे कि जनाब इन शरपसंदों से तो मुज़ाकरात उसी वक्त होंगे जब ये 9 मई पर माफ़ी मांगेंगे। 9 मई के बगैर तो कोई बात शुरू हो ही नहीं सकती, और अब यही लोग कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, 9 मई की माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही कोई नहीं है जनाब। तो जब राना सनाउल्लाह साहब से पूछा गया कि आपकी जमात तो बार बार, यही मेरा सवाल जो मैं कर रहा हूँ कि आपकी जमात तो बार बार 9 मई के लिए माफ़ी पे रट लगाई हुई थी उन्होंने, तो ऐसा क्यों है? तो उन्होंने फिर कहा कि जब हमें चोर डाकू कहा जाएगा तो जवाब में हम भी तो कोई बात करेंगे ना। तो पता नहीं अब पीटीआई के किस लीडर ने इन लोगों को चोर डाकू कहना छोड़ दिया है, मुझे तो नहीं पता। यानी राना सनाउल्लाह साहब ने तस्लीम कर लिया कि 9 मई की कोई हैसियत नहीं थी, ये महज सियासी ढकोसला था और है उसे यही कहना है ना। अच्छा, ज़राए का अब ये कहना है कि नवाज़ शरीफ जो है वो पीटीआई के चेयरमैन को पैगाम भेज रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से नहीं, मुझसे मुज़ाकरात करो, और नून लीग की जानिब से इमरान खान को ये भी कहा जा रहा है कि खुदारा मुज़ाकरात में जल्दी भी करें, क्योंकि 1-2 माह ऐसे ही अगर मज़ीद गुजर गए तो फिर हालात हमारे हाथ से निकल जाएंगे। और दूसरी तरफ हालत ये है कि खान साहब जो हैं वो नून लीग के साथ बराह रास्त बातचीत करने के मूड में दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, और खान साहब के इस रवैये ने नून लीग और उसके कायद नवाज़ शरीफ को बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया। नून लीग की इस हालत की कुछ और वजूहात भी हैं, यानी हद दर्जा मुस्तनद ज़राए का ये कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत को झंडी दिखा दी और मौलाना को मनाने की सब जो सरकारी कोशिशें हैं वो नाकाम हो चुकी हैं, जिसके बाद वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ भी इस बात का बरमला इज़हार कर चुके हैं कि उनके पास 2/3 अक्सरियत के लिए नंबर्स ही पूरे नहीं हैं। इसीलिए चीफ़ जस्टिस की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के लिए जो आइनी तरमीम है वो कोई ज़ेर गौर नहीं है। तो ज़राए का ये कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत में शामिल जमातों से भी ज़्यादा वो इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ है, हत्ता कि वो ये भी अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए उन्हें जनरल बाजवा ने कहा था। अच्छा, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात जारी हैं। अब वो उन मुज़ाकरात में संजीदगी कितनी है ये मैं आपको फिर कभी बता दूंगा। बहरहाल कुछ ज़राए का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने की पेशकश की है, जिस पर मौलाना ने संजीदगी से गौर शुरू कर दिया था। ये कुछ ज़राए का दावा है, लेकिन नाज़रीन मैं न सिर्फ ये कि इस बात की तस्दीक नहीं कर रहा बल्कि कमोबेश इस बात की तरदीद कर रहा हूँ कि पीटीआई की तरफ से ये ऑफ़र की गई है। अच्छा नाज़रीन, कौमी असम्बली में आज ख़िताब करते हुए इस बात की तस्दीक कम अज़ कम कहना चाहिए कि इस बात की तो तस्दीक हो गई है कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से कोसों दूर जा चुके हैं। अपने ख़िताब में उन्होंने पहली बार 2 टोक अंदाज में कह दिया है कि हम इस ऐवान में इसलिए नहीं बैठे कि किसी के लिए बतौर प्रॉक्सी काम करें। जब कुछ लोगों को कानून साजी की ज़रूरत हो या उन्हें आइन में तरमीम करवाना मकसूद हो तो वो हमारे कंधे को इस्तेमाल करें। तो इस तमाम सूरत हाल ने नून लीग को सियासी तौर पे ज़िच करना नहीं बल्कि कह दें कि मफलूज करके रख दिया, और यही वजह है कि नवाज़ शरीफ इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के लिए अब मरे जा रहे हैं, ताकि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की खिड़की खुलते ही उनकी जो एक सियासी घुटन है वो किसी हद तक
کم ہو سکے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی پکے پیری پنجابی میں کہا جاتا ہے پکے پیری بات کر سکے. اچھا ناظرین، اس میں گزشتہ روز جو ہونے والی کور کمانڈر کانفرنس ہے اس پہ بھی آپ کو نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ اس کانفرنس کے اعلامیے نے بھی نون لیگ کی ٹانگیں کمپوانے میں بڑا رول پلے کیا ہے، یعنی نون لیگ کی تشویش میں خاصا اضافہ کیا ہے، کیونکہ 9 مئی 2023 کے بعد غالباً یہ پہلا موقع ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے میں نہ تو 9 مئی کا ذکر ہے، نہ ہی ڈیجیٹل دہشت گردی کا کوئی تذکرہ ہے، اور اس اعلامیے میں انتشاری ٹولے جیسے الفاظ بھی استعمال نہیں کیے گئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں تحریک انصاف کے ساتھ جوڑا جاتا تھا. تو اس اعلامیے نے بھی تحریک انصاف کے حوالے سے جو نون لیگ کی صورتحال ہے، نون لیگ کی جو اندرونی صورتحال ہے وہ بہت پریشان کن ہے، نون لیگ کی مایوسی اور بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس حوالے سے. اچھا ناظرین، تحریک انصاف کے 8 ستمبر کے جلسے کا اب ان حالات میں سوچ کر بھی حکومت پر ایک طرح کی غشی کی کیفیت طاری ہے. اس جلسے کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت آخری وقت میں اس جلسے کی راہ میں روڑے اٹکانے کا آغاز کرے گی، مگر شاید کہا جا رہا ہے کہ اس بار حکومتی کوششیں بارآور ثابت نہ ہو سکیں. کیوں؟ سیدھی بات ہے. تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن نے گزشتہ روز ایک ٹی وی انٹرویو میں ایسی بات کہہ دی ہے کہ جس نے حکمرانوں کے یا نون لیگ کے اوسان خطا کر کے رکھ دیے ہیں. رؤوف حسن صاحب کا کہنا ہے کہ ہم اپنے جلسے کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں کیونکہ اس کے لیے ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے خود اجازت دے دی ہے. رؤوف حسن صاحب کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بریک تھرو ہو چکا ہے. جی ناظرین، رؤوف حسن نے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بریک تھرو ہو چکا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے 22 اگست کا جلسہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی درخواست پر ہی ملتوی کیا تھا، اور اس وقت ہمیں جلسے کی اجازت کی یقین دہانی کروائی گئی تھی اس وقت. ناظرین، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نون لیگی قیادت کی سانسیں جو ہیں وہ کیوں اکھڑی ہوئی ہیں. پی ٹی آئی کے جلسے کے حوالے سے بھی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ اسے شاید ترنول سے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا، اور یہ جلسہ اب سنجانی میں ہوگا، اور یہ ترنول سے تقریباً 4 میل پیچھے ہے. جلسے کا مقام تبدیل کرنے پر پی ٹی آئی کی قیادت کا موقف یہ ہے کہ یہ ترنول میں بہت کم جگہ تھی، اور جبکہ سنجانی میں 300-350 کنال کا وسیع علاقہ موجود ہے جہاں پہ ہم آسانی سے اپنا جلسہ کر سکتے ہیں. البتہ اس فیصلے پر کارکنوں کی طرف سے ابھی تک ایک احتجاج کی کیفیت نظر آ رہی ہے، اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ترنول میں جگہ کم تھی، اگر ترنول میں جگہ کم تھی تو پھر F9 پارک میں جلسہ کر لیا جاتا. ناظرین، آپ پی ٹی آئی کے کارکنان کا چارجڈ ہوا جو جذبہ ہے وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. بہرحال جلسے کی اس وقت ملک بھر میں تیاریاں جاری ہیں، اور حکمرانوں پر اس جلسے کے معاملے میں ابھی تک ایک سکتے کی سی کیفیت طاری ہے. اچھا، دوسری طرف ذرائع ان اطلاعات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ حکومت تمام تر کوشش کر لینے کے باوجود اب حتمی طور پہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع والے معاملے سے پیچھے ہٹ گئی ہے، اور یہ خاکسار 3-4 مرتبہ پہلے بھی مختلف انداز میں مختلف مواقع پہ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہے. اب توسیع کا معاملہ صرف نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ بارگیننگ کے لیے اچھالا جا رہا ہے، صرف اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں صرف منصور علی شاہ صاحب کو دباؤ میں لینے کے لیے یا ان سے کچھ باتیں منوانے کے لیے. حکومت چاہتی ہے کہ نئے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے وہ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے کچھ ایسی گارنٹیز حاصل کر لیں کہ وہ آتے ہی ایسے اقدامات نہ کریں جس سے یہ جو فارم 47 پر قائم پورا سیٹ اپ ہے یہ دھڑام سے نیچے گر جائے. اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ قاضی صاحب کی جو توسیع کے معاملے پر فیصلہ سازوں کا ذہن بدلنے میں نون لیگ کے جو اندرونی حلقے ہیں، بعض قانونی ماہرین ہیں، انہوں نے بھی بڑا رول پلے کیا، اور یہی قانونی ماہرین ہیں جنہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کے وہ قریبی سمجھے جاتے تھے، اور پہلے دن سے ہی وہ قاضی صاحب کو توسیع دینے کے حق میں نہیں تھے.
اور انہی قانونی ماہرین نے حکومت اور پس پردہ قوتوں کے جسٹس منصور علی شاہ سے متعلق خدشات جو ہیں ان کو دور کرنے میں بڑا اہم رول پلے کیا ہے۔ اور ان قانونی ماہرین کا موقف یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں اکثریتی ججز کا جو فیصلہ ہے ابھی اس چیز کا اظہار ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کے عہدے میں توسیع نہیں چاہتے۔ یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ان حلقوں نے دونوں طرف یہ بات واضح کر دی، یعنی نون لیگ کی قیادت کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی۔ اگر انہیں اس کیس میں قاضی کی توسیع ملنے کی بو نہ آتی تو شاید اس کیس کا فیصلہ بھی کچھ مختلف ہو سکتا تھا۔ لہٰذا اب کسی حد تک یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے، حتمی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ قاضی صاحب کو بائے بائے کہنے کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے۔ لیکن دوسری طرف حکومت نے نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی سے ہی پلان بی پہ بھی کام شروع کر دیا ہے، جس کے لیے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد جو ہے وہ بڑھانے کا بل جو ہے پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا ہے، اور سینٹ میں جمع کرائے گئے یہ جو بل ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا کر 21 کی جائے گی، مگر قومی اسمبلی میں جو بل پیش کیا گیا ہے اس میں ججز کی تعداد جو ہے وہ 23 تجویز کی گئی ہے۔ تب ابھی تو خیر قومی اسمبلی میں اس بل کو مؤخر کر دیا گیا ہے، اور توقع یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ اب حکومت اس بل کو بعد میں پیش کرے گی اور پہلے اس میں موجود جو سقم ہے وہ دور کرے گی۔ اچھا ناظرین، اب کچھ بات ہو جائے معاشی محاذ کی، یعنی اکنامک فرنٹ کی، جہاں حالات ہر روز بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت اس معاملے پر اپنی ناکامی سے یا تو بخوبی آگاہ نہیں ہے یا وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یعنی حکومت کی جو سنجیدگی ہے وہ یا مطلب کوئی بندہ، شہباز شریف صاحب خاص طور پہ، کیونکہ بہرحال کپتان تو وہی ہیں جیسے تیسے بھی ہیں، کپتان کے آگے جو خانہ ہے اس میں تو شہباز شریف کا نام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا، تو ان سے کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ حضور والا آپ نے اس ملک کی معیشت کے ساتھ کیا ابھی تک کھلواڑ کر دیا ہے، آپ نے کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے۔ اس 1-2 سالوں کے اندر آپ ملک کی معیشت کو، اس کی کشتی کو الٹے بہا کے کہاں تک لے گئے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے تقریباً ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا، اور آپ بضد ہے کہ آپ نے اچھا کام کر دیا ہے، آپ نے معیشت کو پٹڑی پہ ڈال دیا ہے، آپ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کو، مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ آپ جیسے ہی کوئی بندہ تھا جس سے بہت ایک عجائب گھر میں تاریخی ایک مجسمہ 5000 سال پرانا مجسمہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ میوزیم کی انتظامیہ آ کے کہتی ہے، پکڑ لیتی ہے، آپ جیسے جو صاحب ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ نے کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے، 5000 سال پرانا مجسمہ توڑ دیا ہے، اور آپ جیسا بندہ بڑے معصوم سا منہ بنا کے اس کو کہتا ہے اچھا او اللہ کا شکر ہے، میں سمجھا نیا تھا۔ تو حضور والا آپ کو خود پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا کر دیا، آپ کیا کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ بالکل یا تو آپ معصوم ہیں یا کیا کہوں میں، آپ خود آپ سوچ لیں۔ مطلب میں نہیں کہہ رہا، ماہر معیشت ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب کے جو حکومتی جو کمیٹیز سے استعفے کے بعد ان کی جو پریس کانفرنس وہ بہت کچھ کہہ رہی ہے، مطلب ان کے جو انکشافات نے ہر طرف خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ عربی تازہ گواہی جو ہے وہ اقتصادی امور کے بہت ہی کریڈیبل رپورٹر جن کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، بہت آنریبل بندہ ہے وہ شہباز رانا، ان کی طرف سے آئی ہے گواہی جن کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے، اور کیونکہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ $16 ارب کے قرضے ادا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ناظرین ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کرنے کا نام ہی ہے نا کہ ساڑھے کول کچھ نہیں ہے گا۔ تو شہباز رانا صاحب کا کہنا ہے کہ جب پاکستان نے $16 ارب کے قرضے ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، ہم یہ اعلان کر دیا ہے ان قرضوں کو ری شیڈیول کرانے کے لیے وہ سعودی عرب، چین اور UAE کی منتیں کر رہے ہیں، تو ایک طرح سے آپ ڈیفالٹ ہی کر گئے نا۔ تو یہ قرضہ ری شیڈیول کرائے بغیر IMF سے مزید قرض جو ملنا ہے اس کی کوئی امید نہیں ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ اگست کے بعد ستمبر میں بھی IMF کی بورڈ میٹنگ کے ایجنڈے پر پاکستان موجود نہیں ہے. اچھا اس کے باوجود وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کہتے چلے جا رہے ہیں کہ جناب IMF کے ساتھ معاملات کافی آگے بڑھ چکے ہیں اور ہم اپنے معاملات جو ہے وہ سیدھے کرنے میں مصروف ہیں. پھر مجھے وہی بات یاد آ جاتی ہے اورنگزیب صاحب تہنوں ویکھ کے بھی کہ بندہ کسی کمپیوٹر میں جاتا ہے, آفس میں جاتا ہے اور جاتے ہی جناب پہلا پورا دن جو ہے نا وہ کمپیوٹر کے کی بورڈ پہ لگاتا رہتا ہے, اور اگلے دن باس آتا ہے کہتے ہو یار تم گھر نہیں گئے, کہتا سر میں کمپیوٹر یہ کی بورڈ ٹھیک کر رہا تھا. کہتے کی بورڈ کیوں ٹھیک کر رہے تھے, یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہتا سر کی بورڈ پہ ساری ABC الٹی سیدھی لکھی ہوئی تھی, میں نے اکھاڑ کے سیدھی کی ہے, ترتیب سے کی ہے. تو وزیر خزانہ صاحب آپ بھی میرے خیال پاکستان کی معیشت اسی طرح کی ٹھیک کر رہے ہیں. خدا دے واسطے من جاؤ کہ جڑی گل ہے ساڈے مطلب ہتھوں نکل گئی ہے, اب مان جائیں, تسلیم کر لیں تاکہ کچھ تو اس کا علاج کیا جا سکے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ وہی علاج ہے جو سارے ملک کہہ رہے ہیں, جن ملکوں کے آپ پاؤں پڑے ہوئے ہیں, جن ملکوں کی آپ منت ترلے کر رہے ہیں, وہ ملک آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ملک آپ سے ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں, کیا؟ سیاسی استحکام لے کے آئیں. سیاسی استحکام کس طرح آئے گا؟ اڈیالے والے کو چھوڑیں, اڈیالے والے سے بات کریں جا کے. اڈیالے والے سے بات کیے بغیر سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. اورنگزیب صاحب آپ بھی یہ بات جانتے ہیں. تو مطلب پاکستان تو IMF کے ایجنڈے پر ہی نہیں نا, ایسے معاملات کو آگے کیسے بڑھایا جائے یہ ہمارے وزیر خزانہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. مجھے تو میں نے تو بتا دیا کہ وہ کی بورڈ ہی سیدھا کر رہے ہیں. اچھا ناظرین, اب جو ظلم ہے نا سب سے بڑا یہ جو موجودہ حکومت کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ گزشتہ روز بھی آپ نے دیکھا, اس سے 2 دن پہلے بھی دیکھا کہ جو گروہ جو تنظیم مہنگائی پر بات کرتی ہے آپ ڈنڈا نکال لیتے ہیں, آپ رونے بھی نہیں دیتے ان کو, آپ احتجاج بھی نہیں کرنے دیتے ان کو. آپ کہتے ہیں کہ بھوک بھی برداشت کرو اور گلے سے تمہاری آواز بھی نہ نکلے. یہ ممکن نہیں ہے حضور والا, یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہوں اور خاموشی سے مرتے چلے جائیں. ان کی آخری سسکی بھی آپ کے کانوں کو بے آرام کر دے. یہ ممکن نہیں ہے. لطیفہ تو نہیں بنتا لیکن سنائے بغیر گزارا بھی نہیں ہے کہ ایک اسی طرح کے ایکسیڈنٹ کے بعد آپ جیسے کوئی عقل مند بندہ جو ہے وہ ایک ایسے بندے کے پاس پہنچتا ہے جس کا ایکسیڈنٹ میں ہاتھ کٹ جاتا ہے اور وہ بری طرح وہ کرا رہا ہوتا ہے, رو رہا ہوتا ہے, چیخ رہا ہوتا ہے, اور آپ جیسا بندہ جا کے کہتا ہے چپ کر کے بیٹھو, رو کیوں رہا؟ کہتا ہے میرا ہاتھ کٹ گیا ہے. کہتا ہے وہ دیکھو اس کی گردن جو ہے, اس کا پورا سر جو ہے وہ تن سے جدا ہو گیا ہے, وہ رو رہا ہے کوئی؟ اور خدا دا واسطہ جی, اللہ دا واسطہ صورتحال کی سنگینی کو سمجھیں. شہباز شریف صاحب آپ بھی اور اورنگزیب صاحب آپ بھی, تمام وزراء بھی, میں حلفاً قسماً کہتا ہوں کہ جب حقائق سامنے آتے ہیں نا اکانومی کے, تو جو تصویر آپ دکھا رہے ہیں 180 کے زاویے پہ بالکل دوسری تصویر ہے. ہم ڈیفالٹ ہونے جا نہیں رہے, تقریباً ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. یہ ڈیفالٹ آپ اپنے منہ سے یہ لفظ نہ نکالا کریں. اور ناظرین ہمارے اس کے جواب میں ہمارے رویے دیکھ لیں کیا ہے کہ خزانہ خالی ہے, بالکل کچھ نہیں ہے ہمارے پلے. اور آپ کو یہ خبر دیتے ہوئے میں کتنی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ پنجاب حکومت جس نے بجلی صارفین کو ریلیف دینے کی تشہیر کی تھی اور صرف اشتہارات دینے کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے, اس پر اب IMF نے حکومت کی پراپر انداز میں سرزنش کی ہے, لتے لیے ہیں, ڈانٹا ہے, چاڑے ہے. اور IMF نے حکومت سے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ IMF کے پروگرام میں ہوتے ہوئے کسی طرح بھی ان کی اجازت کے بغیر کسی شعبے میں بھی سبسڈی نہیں دے سکتا. اور IMF نے اس سبسڈی پر پاکستان کے ساتھ جاری پروگرام ختم کرنے کی دھمکی بھی دے دی ہے, اور جس کے بعد اب حکومت بہت زیادہ پریشان ہے. لیکن اس کے للے تللوں میں کوئی فرق نہیں آ رہا کیونکہ پاکستان کو اگلا IMF پروگرام نہیں مل رہا, اور جو جاری ہے اسے ختم کرنے کی وارننگ مل رہی ہے, اور وارننگ بھی بڑی سخت مل رہی ہے. اچھا ناظرین آپ کو ایک اور خبر بھی دیتا چلوں کہ یہ جو خراب معاشی صورتحال ہے اس پر نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی ٹھن گئی ہے. اسٹیبلشمنٹ واضح طور پہ اب نون لیگ سے کہہ رہی ہے کہ یہ معاملات خراب کرنے میں آپ لوگوں کی کوتاہیاں شامل ہیں, بلکہ 2 معاملات میں تو انہوں نے کرپشن کا بھی ذکر کیا ہے.
ٹھیک ہے. اور یہ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں ہیں بلکہ الٹا وہ اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے جو بے پتوار کی کشتی میں ہمارے حوالے کی تھی اس کا الٹیمیٹ انجام یہی ہونا تھا. تو ان حالات میں نون لیگ کی پوری قیادت جو ہے وہ واضح طور پہ بکھلاہٹ کا شکار ہے اور انہوں نے یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ موجودہ جو جعلی نظام ہے کسی وقت بھی دھڑام سے گر سکتا ہے. اس لیے اس کے گرنے سے پہلے کچھ ایسے فیس سیونگ کے لیے اقدامات کر لیے جائیں جس کا حوالہ دے کر وہ اپنی سیاست بچا سکیں, اگلے الیکشن میں جا سکیں. اب گزشتہ روز آپ نے دیکھ لیا کہ ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا گیا ہے جو اس وقت یعنی بھوک اور ننگ کے عالم میں عجیب و غریب لگ رہا ہے. احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں کام کرنے والے جو منصوبہ بندی کمیشن ہے انہوں نے لاہور میں نواز شریف کینسر ہاسپٹل قائم کرنے کی منظوری دی ہے. نواز شریف کینسر ہاسپٹل. ناظرین مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ کینسر ہاسپٹل ہی کیوں اور نواز شریف کے نام سے ہی کیوں. 53 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے اس منصوبے کی منظوری دیتے ہوئے بنیادی جو کنڈیشنز ہیں, ضروریات ہیں, فیزیبلٹیز ہیں, سٹڈیز ہیں, وہ بالکل نہیں کروائی گئی. بس اعلان کرنا تھا, کر دیا. پیسے کہاں سے آئیں گے کوئی نہیں پتہ, لیکن اعلان کر دے. کسی وقت بھی معاملہ ختم ہو سکتا ہے, کسی وقت بھی الیکشن اناؤنس ہو سکتا ہے, تو کہہ دیں گے کہ جی ہم نے تو شوکت خانم سے بڑا اسپتال اناؤنس کر دیا تھا, تو اس پہ بھی اس کے لتے لے لیں گے, شوکت خانم کے لتے لینے شروع کر دیں گے. تو اس وقت نون لیگ جو ہے نا واضح طور پہ ایک ہیسٹ میں نظر آ رہی ہے, پریشانی میں نظر آ رہی ہے, جلدی میں نظر آ رہی ہے. اور اسی یہی وجہ ہے کہ ہوائی منصوبوں کے فیتے کاٹے جا رہے ہیں یا پھر خان کے دور کے منصوبوں کے نام بدل بدل کر ان پر مریم نواز کی تختیاں لگا کر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے. اچھا ناظرین, اب آخر میں کچھ بات ہو جائے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی, جس کی آج پھر اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی. آج بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر دونوں جانب کے وکلاء نے دلائل مکمل کر لیے اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے جو غالباً کل سنایا جائے گا. اور نیب کے آخری گواہ پر بھی آج جرا نہیں ہو سکی اور امید ہے کہ یہ بھی کل کی سماعت کے ساتھ ہی ہو جائے گی. اور آج بھی اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی کے نام پہ انتہائی افسوس کی بات ہے, ویسے انتہائی افسوس کی بات ہے, پورے عدالتی نظام کا مذاق اڑانے والی بات ہے کہ سیکیورٹی کے نام پہ صحافیوں اور بعض وکلاء کو سماعت کے لیے جیل میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی. صحافیوں نے احتجاج کیا کیونکہ ان کے پاس جیل میں سماعت کی کوریج کے لیے ہائی کورٹ کے باقاعدہ آفیشلی اجازت نامے موجود تھے اور حکومت کو صرف یہی ڈر تھا کہ کہیں عمران خان میڈیا سے بات نہ کرے اور وہ باہر آ کے کوٹ نہ ہو جائے. عمران خان کے لفظ بھی ان کے لیے تلواروں اور بندوقوں سے کم نہیں, اور یہی وجہ ہے کہ خان پر سختیاں ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں آپ کو کل کہ انشاءاللہ ویلاگ میں آپ کو تازہ ترین صورتحال سے بھی آگاہ کروں گا. اچھا, مگر اس صورتحال پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ آیا ہے جہاں جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے آبزرویشن دی ہے کہ عمران خان کے وکلاء فیصل چودھری اور نعیم پنجوتا کو اڈیالہ جیل حکام کی جانب سے جو جیل عدالت داخلے سے روکنے کے دوران یعنی ان کو روک کر جو سماعت کی گئی تھی اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں, یعنی ان کی عدم موجودگی میں ریکارڈ کیے گئے شواہد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. یہ ایک بڑا فیصلہ ہے. انہوں نے عمران خان کے وکلاء کو جیل عدالت داخلے سے روکنے پہ باقاعدہ سپرڈنٹ اور ڈپٹی سپرڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس جاری کر کے ان کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے. اور آرڈر میں لکھا ہے کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی پیش نہ ہوا تو درخواست گزار کے الزامات کو درست تسلیم کیا جائے گا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس پھر آبویسلی احتساب عدالت کو اڈیالہ جیل سے اپنے براہ راست دائرہ اختیار میں منتقل کرنے سے متعلق غور کی بجائے پھر اور کوئی آپشن بچے گا ہی نہیں کہ عدالت کہے گی ہم کنٹرول کریں گے اس جیل کو. یعنی جیل میں عدالت لگانے کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کی آخری بات ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے لوگوں کے نام. اے خاک کے پتلے تجھے احساس نہیں ہے, اے خاک کے پتلے تجھے احساس نہیں ہے, کچھ اور بھی ہے تجھ میں فقط خاک نہیں ہے, کچھ اور بھی ہے تجھ میں فقط خاک نہیں ہے.
ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.